खुदावंद यीशु मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ मसीह के अजीम और जलील और कद्दूस नाम में आप सबकी सलामती हो। नबियों की कहानी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से, बाइबल मुकद्दस में से दूसरी सलातीन की किताब सेकंड किंग्स को सीखते जा रहे हैं। 23rd चैप्टर, 23वां बाब और उस सिलसिले की चौथी किस्त, 4th एपिसोड। अजीजों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और सारा जलाल अपने आसमानी बाप को देते हैं, कलाम के उन खजानों को, उन कीमती मोतियों को जिन्हें हम हासिल करते जा रहे हैं और जिनके वसीला से आप सबों की जिंदगियों में खुदावंद बड़े और अजीब काम कर रहा है और करना चाहता है। अजीजों, अगर हम उसके कलाम को, उसकी तौरेत को, उसकी शरीयत को अपनी जिंदगियों में वो जगह दें, वो दर्जा दें जो उसका हक है। अजीजों, देखें उस पैटर्न को, उस मॉडल को, उस नमूने को, उस इलाही कानून को, उस प्रिंसिपल को जो मैंने आपके लिए गुज़श्ता किस्त में, प्रीवियस एपिसोड में हाईलाइट किया, उसकी निशानदही की कि किस तरह यूसिया के टाइम में उन लोगों को तौरेत मिलती है। तौरेत की किताब, जी हाँ, खुदावंद की शहादतों की किताब, खुदावंद की हिदायत की किताब, इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ गॉड। और चूंकि ये इंस्ट्रक्शन सेट, ये खुदावंद की हिदायत, नसीहतें इस कौम से दूर थीं, अजीज़ों, वो कौम तबाही का, बर्बादी का, शिकस्त और रेख्त का, टूट फूट का शिकार हो चुकी थी। अगर हमारी ज़िंदगियों में, हमारे ख़ानदानों की ज़िंदगियों में, पर्सनली और कलेक्टिवली, ज़ाती या इज्तमाई हैसियत में शिकस्त, टूट फूट या उस जैसे असरात हैं, तो अजीज़ों, इसका मतलब है कि खुदावंद की तौरेत, खुदावंद की शरीयत, खुदावंद का कलाम हमारी ज़िंदगियों से दूर है। संडे को या सैबत को चर्च चले जाना या वंस इन अ वाइल कलाम के हवाले से कोई गुफ्तगू कर लेना या कभी कभार दुआ कर लेना, अजीज़ों, ये मसीही ज़िंदगी नहीं, ये वो रिश्ता, ये वो रिलेशनशिप नहीं जो खुदावंद अपने बेटे या बेटी के साथ रखना चाहता है। अजीज़ों, हमने भी यूसिया की तरह खुदावंद के कलाम को, ख़ास तौर पर उसकी तौरेत को, उसकी शरीयत को ढूंढना है, दरियाफ्त करना है, उसको पढ़ना और उसको सुनकर उस पर अमल भी करना है। अजीज़ों, शरीयत से नफ़रत सिखा दी गई है लोगों को। शरीयत का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे के तेवर बदल जाते हैं। अजीज़ों, खुदावंद के कलाम की फॉलोइंग, खुदावंद के कलाम की फर्माबरदारी के हवाले से बात करने पर लोग ऐसे गुस्से में आते हैं जैसे खुदावंद के कलाम की, खुदावंद की तौरेत की फर्माबरदारी कोई बुरी चीज़ है। दर हकीकत इब्लीस ने और उसकी बादशाही ने, जो ऑपोजिट किंगडम है, जो मुखालिफ है, उसने लोगों के जहनों को गलत तालीम से इस कदर मुतासर कर दिया है, इम्प्रेस कर दिया है कि खुदावंद के कलाम की सच्चाइयाँ उन्हें बुरी लगने लगती हैं। बेशक हम नजात याफ्ता हैं, बेशक खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी की, उसके लहू की एक अहमियत है जिससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन क्या नजात पाने के बाद हम नजात याफ्ता ज़िंदगी में अपनी मर्जी से आगे बढ़ना चाहते हैं या खुदावंद के कलाम की मर्जी से? खुदावंद की मर्जी से हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और खुदावंद की मर्जी, खुदावंद के पैटर्न्स, खुदावंद के मॉडल्स, खुदावंद के नमूने, इलाही कानून, गॉड प्रिंसिपल्स को समझने के लिए खुदावंद के कलाम से वाकफियत, उसको पढ़ना, उसको समझना, उसके साथ एक रिश्ता उस्तवार करना बहुत ज़रूरी है। So we must rediscover the Torah just like Josiah did. हमें भी खुदावंद की तौरेत को, खुदावंद की शरीयत को दरियाफ्त करना है, ढूंढना है। जहां जहां वो हमारी जिंदगियों से दूर है, हमने उसे अपनी जिंदगी में वापस लाना है ताकि हम भी यूसिया की मानद खुदावंद की नज़र में, खुदावंद की कसौटी के मुताबिक, खुदावंद की मेजरिंग स्टिक के मुताबिक, खुदावंद के पैमाना के मुताबिक अच्छे कहलाए जाएं। देखें, खुदावंद के कलाम में यूसिया के बारे में खुदावंद कहता है कि उससे पहले कोई बादशाह उसकी मानद नहीं हुआ था जो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपने सारे जोर से
اس ساری شریعت کے مطابق خداوند کی طرف رجوع لایا ہو اور نہ اس کے بعد کوئی اس کی مانند برپا ہوا۔ ہاللیلویہ! کیسی ہی خوبصورت ٹیسٹمنی ہے، کیسی ہی خوبصورت گواہی ہے جو یوشیا کے بارے میں خداوند کا کلام دیتا ہے۔ ہاللیلویہ! اور میری اور آپ کی یہی آرزو، یہی ایمبیشن، یہی سوچ ہونی چاہیے کہ ہم بھی خداوند سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری عقل سے محبت رکھیں۔ یاد کیجئے خداوند یسوع المسیح سے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں، اور خداوند نے کیا کہا کہ تو کیا پڑھتا ہے؟ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور ساری عقل سے خدا سے محبت رکھ۔ اور اس کی گواہی کون دیتا ہے؟ اس کا نمونہ کون ہے؟ اس کا پیٹرن، اس کی مثال، اس کی اگزامپل ہمیں کس کی زندگی میں نظر آتی ہے؟ یوشیا کی زندگی میں۔ ہاللیلویہ! عزیزو، خداوند کی ہیکل کو، خداوند کے مشکان کو صاف کرنے کے بعد، کلیئر کرنے کے بعد، خداوند کی توریت کی، خداوند کی شریعت کی، خداوند کی کلام کی باتوں کو سننے کے بعد، خداوند کے ساتھ عہد کرنے کے بعد نیکسٹ سٹیج کیا ہے؟ یوشیا کیا کرتا ہے؟ یوشیا جو عملی کام کرتا ہے وہ میں آج آپ کے لیے مختصراً بریفلی ڈسکس کروں گا، اور خداوند کی پاک روح سے آپ سبوں کے لیے حکمت کو، خداوند کی پاک روح سے آپ سبوں کے لیے اوبیڈینس کو، فرما برداری کو مانگتا ہوں کہ آپ خداوند کے کلام کے ان حصوں کو سن کر، خداوند کے کلام کے ان حصوں کو پڑھ کے برکت پائیں، اور اس طور پر وہ تمام اچھے کام، وہ اچھی باتیں کرنے والے ہوں جو یوشیا کی اس ماڈل زندگی سے، اس نمونے والی، اچھے نمونے والی زندگی سے ہمیں نظر آئیں گی۔ یوشیا لکھا ہے 21ویں آیت سے آگے، 21st verse of 2 Kings chapter 23 میں، کہ بادشاہ نے سب لوگوں کو یہ حکم دیا کہ خداوند اپنے خدا کے لیے فسح مناؤ، جیسا عہد کی اس کتاب میں لکھا ہے۔ اور یقیناً قاضیوں کے زمانہ سے جو اسرائیل کی عدالت کرتے تھے، اور اسرائیل کے بادشاہوں اور یہودا کے بادشاہوں کے کل ایام میں ایسی عید فسح کبھی نہیں ہوئی تھی۔ کیسی پر فضل بات ہے، کیسی بر محل اور اپروپریٹ بات ہے کہ خداوند کی فسح منائی جا رہی ہے، خداوند کے لیے وہ عید منائی جا رہی ہے، پاس اوور کی، جو کہ ان 7 عیدوں میں جو کلام مقدس کی، خداوند تعالیٰ کی، یہودیوں کی نہیں، خداوند تعالیٰ کی عیدیں ہیں، ان میں پہلی عید ہے۔ اور نہ صرف پہلی عید ہے عزیزو، بلکہ یہ عید اس بات کی یاد دہانی کراتی ہے، ریممبرنس کراتی ہے کہ خداوند کے لوگ گناہ کی غلامی میں سے، مصر کی غلامی میں سے نکلے تھے، مسیحی ہوتے ہوئے۔ خداوند یسوع المسیح کو جب فسح کا برہ کہا جاتا ہے پہلے کرنتھیوں کے 5ویں باب میں، 1 Corinthians chapter 5 میں، تو عزیزو اس عید کی سگنیفیکنس، اس عید کی، اس خداوند کے مقرر کردہ وقت کی اہمیت میرے اور آپ کے لیے بھی اہم ہو جاتی ہے کہ اگر مسیح ہمارا ہے عزیزو تو فسح بھی ہمارا ہے، کیونکہ مسیح خدا کا ہے اور فسح بھی خدا کا ہے۔ اور اگر ہم اسی لا تبدیل خدا کو مانتے ہیں جو بدلتا نہیں، تو عزیزو اس کے ٹھہرائے گئے اوقات، اس کے ٹھہرائے گئے وقت اور موعد یعنی عیدیں بھی بدلتی نہیں۔ یوشیا کے وقت میں عزیزو جو 700 سالوں کے بعد ہے، اس پہلی فسح سے جو کہ بنی اسرائیل نے منائی خداوند کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے، جب انہوں نے اپنے دروازوں پر برہ کے لہو کو لگایا اور بچے رہے اس موت سے جو مصریوں پر آئی۔ ان 700 سالوں میں غیر مذاہب کی، دوسری قوموں کے کلچرز کی، روایات کی مٹی گرد خداوند کی عیدوں پر اس قدر چڑھ گئی تھی کہ خداوند کی عیدیں گھٹمڈ ہو گئی تھی، ایک مکسچر، ایک ملاوٹ سی رہ گئی تھی، جیسے شاید آج کل بھی ہو گئی ہے۔ آج کل تو جنرلی خداوند کی عیدوں کو یکسر ہی رد کر دیا جاتا ہے، یہ کہہ کر کہ جیسے خداوند نے، یسوع المسیح نے ان کو رد کر دیا ہو یا ان کو منسوخ کر دیا ہو۔
عزیزو، خداوند یسوع المسیح کی زندگی سے اور ہر اس اہم کام سے جو خداوند کی ان عیدوں پر مقررہ اوقات پر ہوتا ہے، ہم بہت سی گہری اور اہم باتوں کو سیکھتے ہیں۔ اگر ہم ان عیدوں کو خداوند کے کلام کی روشنی میں سیکھنا شروع کریں تو ہم جانیں گے کہ کس قدر اہم نبوت سے بھرپور کام خداوند یسوع المسیح کی پہلی آمد میں ان عیدوں کے مطابق ہوئے، اور خداوند یسوع المسیح کی دوسری آمد جو ہے وہ بھی خداوند کی ان عیدوں سے ریلیٹڈ ہے۔ لیکن جیسا ابلیس کے بارے میں کہا گیا ہے دانیل کے 7ویں باب میں، ڈینیل 7 میں، کہ اس کا ایک ٹائٹل ہے کہ وہ خداوند کے عیدوں کو، خداوند کے مقرر کردہ اوقات کو اور شریعت کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ عزیزو، بے شک یہ وقت وہی ہے کہ خداوند کی شریعت، خداوند کی توریت، خداوند کی عیدوں کے حوالے سے لوگ جنرلی عام طور پر ڈینائل میں ہیں۔ وہ خداوند کی عیدوں کو ماننے سے ہی آ رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ تو جیسے پوری ہو گئی، وہ تو جیسے کسی اور کے لیے تھی، وہ تو جیسے خداوند کے ان لوگوں کے لیے تھی جو اسرائیلی کہلاتے تھے۔ عزیزو، کئی مسیحی اپنے آپ کو نیا اسرائیلی کہتے تو ہیں، لیکن خداوند کے کلام کی اوبیڈینس سے، فرما برداری سے، اور خاص طور پر عیدوں کو آبزرو کرنے سے کتراتے ہیں۔ یہ تو قول و فعل کا کھلا تضاد ہے ہی ہے، لیکن عزیزو، آنکھیں کھولنے کی، ذہن اور دل کھولنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ ٹائمز ہیں، وہ ایام ہیں جو آخری وقت، اینڈ ٹائمز کے شروع کا وقت ہے۔ اور عزیزو، خداوند کے ساتھ جڑے رہنے کا، خداوند کے کلام پر قائم رہنے کا، خداوند یسوع المسیح کی گواہی دینے کا یہی ٹائم ہے۔ جو بہن بھائی جو خداوند کے کلام کے اچھے سٹوڈنٹس دوسری تواریخ 35واں باب پڑھنا چاہیں اس ریفرنس کے لیے، اس حوالے کے لیے کہ یہ پیساخ، یہ عید فصح کس طرح منائی گئی، وہ اس حصے کو ضرور پڑھیں، دوسری تواریخ 35واں باب، کیونکہ لکھا ہے وہاں پر کہ یوسیہ نے یروشلم میں خداوند کے لیے عید فصح کی، اور اس نے فصح کو پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو ذبح کیا، یعنی فصح کا برہ پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو، فرسٹ منتھ 14th ڈے۔ عزیزو، یہ جنوری کا منتھ نہیں ہے، یہ جنوری کا مہینہ نہیں ہے، یہ فرسٹ منتھ ہے خداوند کے کلام کا۔ خداوند کے کلام کے مطابق جو کیلنڈر ہے، اس منتھ کو، اس مہینے کو نسان کا مہینہ کہتے ہیں۔ یاد کیجئے کہ دنیا میں اس وقت جو کیلنڈر رائج ہے وہ ببلیکل کیلنڈر نہیں ہے، وہ رومن گریگورین کیلنڈر ہے، اور وہ صرف سورج کو اور سورج کی کیلکولیشنز کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے۔ خداوند کا کیلنڈر، خداوند ہمارے خدا کا کیلنڈر جو بائبل کا کیلنڈر ہے، وہ جینیسس 1:14 کے مطابق، پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت کے مطابق سورج اور چاند دونوں کی موومنٹ کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے، ان کو کنسیڈر کرتا ہے۔ اور اس کیلنڈر کے مطابق یہاں پر لکھا ہے کہ پہلا مہینہ نسان کا مہینہ، جو ہمارے رومن گریگورین کیلنڈر کے ساتھ اگر ہم اس کا موازنہ کریں، کمپیئر کریں، تو مارچ اپریل کے ٹائم پر یہ آتا ہے۔ لکھا ہے کہ اس نے، یعنی یوسیہ نے، کاہنوں کو ان کی خدمت پر مقرر کیا اور ان کو خداوند کے گھر کی خدمت کی ترغیب دی، اور ان لاویوں سے جو خداوند کے لیے مقدس ہو کر تمام اسرائیل کو تعلیم دیتے تھے کہ پاک صندوق کو اس گھر میں جسے شاہ اسرائیل سلیمان بن داؤد نے بنایا تھا رکھو، آگے کو تمہارے کندھوں پر کوئی بوجھ نہ ہوگا۔ تو اب تم خداوند اپنے خدا کی اور اس کی قوم اسرائیل کی خدمت کرو، اور اپنے آبائی خاندانوں اور فریقوں کے مطابق جیسا شاہ اسرائیل داؤد نے لکھا اور جیسا اس کے بیٹے سلیمان نے لکھا ہے، اپنے آپ کو تیار کر لو۔ عزیزو، آج خداوند بھی آپ کو کہتا ہے کہ اپنے آپ کو تیار کر لو۔ تیار کس کے لیے؟ خداوند کی یہ عید اور اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی اہم ہے۔ یاد کیجئے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگرچہ یہ بائبل کے مطابق تو پہلا مہینہ ہے، لیکن ہمارے رومن گریگورین کیلنڈرز جن کو ہم فالو کرتے ہیں ان کے مطابق یہ مارچ یا اپریل کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو مارچ اپریل میں کیا ہوتا ہے عزیزو؟ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت زمین میں شگوفے کھل رہے ہوتے ہیں، اس وقت زمین میں نئے پھل پھول کھل رہے ہوتے ہیں، سپرنگ ٹائم ہوتا ہے، بہار کا موسم ہوتا ہے،
جب مردہ درختوں پہ، گھاس پھوس پہ نئی زندگی آ رہی ہوتی ہے۔ عزیزو، فسح کی عید ان تمام لوگوں کے لیے یہی پیغام لے کر آتی ہے، شاید ان سبوں کے لیے جو کہ خداوند کے کلام سے، اس کی توریت اور شریعت اور کلام کی فرما برداری سے دور ہے، کہ تمہاری کمزور، ناتواں، مردہ زندگیوں میں خداوند جان ڈالنے کو ہے، خداوند انہیں نیا کرنے کو ہے، خداوند اپنی زندگی کو، اپنی نجات کو تم پر انڈیلنے کو ہے، اگر تم خداوند کے حضور عاجز، حلیم اور ہمبل ہو کر آ جاؤ، اس کی فرما برداری کرو، اس کی عیدوں کو، اس کے کلام کو، اس کی توریت کو سمجھو، جانو اور عمل کرو۔ خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ خداوند